अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। 3 मेजर मौज़ूआत हैं मरकज़ी जिन पर गुफ्तगू करते हैं। पहला मौज़ू है वो ये है कि नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की यानी रवानगी, नवाज़ शरीफ की बरतानिया से, मरीम नवाज़ की पाकिस्तान से, दौरे दुबई और सऊदी अरब, कुछ मुलाकातें, अहम मुलाकातें, उस पर बात करते हैं। लेकिन ये तो खैर मैं वजाहत तभी कर दूं कि नवाज़ शरीफ जो हैं, इनके बारे में जो ये खबरें छप रही हैं कि वो दुबई और सऊदीया से पाकिस्तान चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे पाकिस्तान अभी। वो ये उनका दौरा जो है वो दुबई का और सऊदी अरब का, अरब ममालिक का है। उसके बाद वापस वो बरतानिया आएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब वो आएंगे तो वो कोई इस तरह नहीं आएंगे कि अब वो अचानक को सरप्राइज देने पाकिस्तान आ गया। और वो कोई यानी आम आदमी तो नहीं है। मैं पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी कि वो आए एयरपोर्ट पे और रक्षा पकड़ घर चला जाए। नवाज शरीफ ने आना है भाई, और पाकिस्तान उसने आना है। यानी 2018 जुलाई के वो जो उसके बाद ये वापसी होगी पाकिस्तान, जब वो पहले मरीम नवाज के साथ आके जेल गए थे, जिसके बाद यानी वो साहब तारीख बनी है। तो वो कोई इस तरह नहीं होगा कि पाकिस्तान वो आ जाएं चोरी छुपे, पब्लिक से चोरी, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर बात करते हैं खैर। और दूसरी जो बात है, उमर अता बंदयाल और उसके साथी और हमनवा जो हैं, ये मतलब है कि अपने ओहदे पर रहते हुए जैसे कोई साबिक हो जाए। एक आदमी जो चलता फिरता ही अपना गोया जनाजा बन जाए। एक आदमी जिससे उसकी ज़िंदगी में ही उसकी मौत की ताज़ियत उससे शुरू हो जाए। ये इस तरह की मिसाल ये और इसके साथी बन गए हैं। कैसे, इस पर बात करते हैं। और आखिरी जो मौजू है वो है इंजीनियर अमीर मुकाम पर शांगला में आज एक कातलाना हमला हुआ है, और जिसमें वो बच गए। और उस पर उनको मुबारकबाद भी, पार्टी लीडरशिप मरीम नवाज़ ने भी मुबारकबाद दी है, उनकी खैरियत वगैरह पूछी है। लेकिन ये ना तो कोई इत्तेफाक था, ना ही ये कोई ऐसा कोई आइसोलेशन में होने वाला यानी वाक़या है जिसमें मकाम शुक्र है कि वो बच गए हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप समझें कि ये हो गया है चलो ऑफ एंड ऑन, नहीं। ये एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा, उसकी कड़ियाँ हैं। ना ये पहला हमला था दहशतगर्दी का, आइंदा आते हुए इलेक्शन के तनाजुर में ना ये आखिरी होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पर बात करते हैं सबसे पहले। लेकिन देखिए, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का मामला ये है कि वो हमने देखा कि मरीम नवाज़ जिस तरह 2018 से पहले गिरफ्तारी के लिए और बेगुनाह जेल की सज़ा भुगतने के लिए पाकिस्तान गई, तो जब जानशीन किसी लीडर का, जानशीन मुस्तकबिल की लीडरशिप, वो सिर्फ पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय करने के लिए या वो पावर शेयरिंग के लिए नहीं होता है। उसके सियासी सफ़र की असल इब्तदा जेल से हुई है, जब वो यहाँ से अपने वालिद का हाथ पकड़ के लाहौर गई है और उसको मालूम था कि आगे जेल है, वो डरी नहीं। तो उसने वो सारी जो जबर की सियारात है वो उसके नीचे काटी, सारे मजालिम सहे। अब जब वो उन कड़े इम्तहानों से गुजर के कुंदन हो चुकी है और उसकी पार्टी और कौम उसे कबूल कर चुकी है, अब वो एक ही पार्टी में दूसरे स्टार की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या हीरो एक होता है। हमारे कल्चर में अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन होता यही है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था पीपल्स पार्टी, और कोई नहीं था। बीबी बेनज़ीर शहीद के दौर में बस वही थी। और आसिफ अली जरदारी चूंकि उस तरह के लीडर नहीं थे, तो वो बेनज़ीर के पोर्ट्रेट से काम चलाते रहे जब तक बिलावल जवान नहीं हुआ, और अब सब के सब बिलावल के पीछे खड़े हो गए। यानी वहां भी सूरज एक ही है। ये पहली बार हो रहा है कि पीएमएलएन में नवाज शरीफ के होते हुए जो मरकजी, यानी आप कहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस पर सब कुछ रिवॉल्व हो रहा है उसके गिर्द, यानी ये वो सूरज है हर पार्टी के लीडर की तरह कि सब कुछ उसके गिर्द रिवॉल्व होता है। लेकिन उस सूरज के होते हुए एक नया सूरज तुलू हो गया है। यानी उसी पार्टी के अंदर 2 स्टार्स आ गए हैं, नवाज शरीफ और मरीम नवाज, जो अपने तौर पर क्राउड पुलर है। तो ये है असल ताकत। तो जब वो उस मुसीबतों में साथ गुजरी है जिसके नतीजे में वो ये लीडर बनी है, तो जाहिर है कि वो मुस्तकबिल के ये जो अहम तरीन फैसले हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत के हवाले से, अब वो उनमें शरीक है, अब उसको ज़ेब देता है। अब इस पर कैसा एतराज़? आगे चलते हैं। जो उमर अता बंदयाल और उसके जो हमनवा साथी हैं, हालत इनकी ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो 9 रुकनी बेंच जब इसने बनाया परसों, और वो जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने तकरीर करके इसको जलील किया, बेइज्जत किया कि ना मैं इसको बेंच मानता हूँ, ना इसको मैं अदालत मानता हूँ। यानी इसको अलग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं इसको मानता ही नहीं तो खुद को अलग मैं क्या करूँ? उस नोट को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस आदमी ने, उमर अता बंदयाल ने, कमीनगी, घटियापन, एहसास कंतरी का मरीज है, हरकत करते हुए, क्योंकि ये इस हद तक उतर आना, ये कोई मैच्योर या मर्दाना किस्म का शऊर नहीं है। ये घर में वो जो बैठी खवातीन जो है ना, ये वो इनको नहीं रहने देना। याद ना, ख्वाजा तारिक ने इनकी वाइफ और वो इसकी बंदयाल की सास, कमबख्त मार्शल भी नहीं लगाते, इनको नहीं रहने देना। फौजी आ जाए बेशक, ये वो शऊर है
جو بندیال کی شکل میں جس کا ظہور ہوتا ہے، اس کی حرکتوں میں اس کا جو ہے نا ظہور ہوتا ہے. اچھا، اس حرکت سے ہوا کیا کہ بندر نے اپنے طور پر اس کا ویب سائٹ سے نوٹ ہٹوایا، وہ اس کے نتیجے میں زیادہ مقبول ہوا. اب وہ واٹس ایپ گروپس میں ہے، اب وہ فیس بک پر ہے، اب وہ ٹویٹر پر ہے، اب وہ ہر جگہ ہے اور ہر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے. اچھا، پہلے کسی نے پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا؟ اب ضرور پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ عمر عطا بندیال اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں بھی دے رہا ہے، لعنتیں بھی برسا رہا ہے. یہ آدمی اپنی زندگی میں جنازہ ہو گیا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے ساتھیوں کا حال یہ ہو گیا ہے، دیکھیں نا کہ ان ججوں کے پاس وہ ٹینک بندوق تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو آئین کی اور اخلاقی طاقت کے اوپر ان کی عزت اور احترام ہوتا ہے. جب یہ اپنی عزت اور احترام کو کچلیں گے، کاٹیں گے، اپنے گھر والوں کی عدالت جو ہے اس کا ظہور سپریم کورٹ میں کریں گے، تو پھر وہ جب اخلاقی طاقت چلی جائے گی تو کتابیں اٹھا کے یہ کیا کریں گے؟ حالت یہ ہے کہ ادھر ذلیل کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے جو نوٹ کیا، اس کے بعد اس نوٹ کو جو اس نے اب ہر بندہ گالیاں دے رہا ہے، لانتے برسا رہا ہے، یہ اس نے حاصل کیا، یہ اس کی لیگیسی ہے. حد یہ ہے کہ کل کے بچے، یار کل کے بچے، نوجوان رپورٹرز، بالکل نوجوان رپورٹرز سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے دن کی روشنی میں، رات میں نہیں، دن کی روشنی میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وی لاگ ریکارڈ کرتے ہیں. اور اس وی لاگ میں کھڑے ہو کے ایک نوجوان نے کہا کوئی مظاہر کہ تم مجھے گھور رہے تھے، یعنی یہ جج بیٹھا کورٹ روم میں گھوریاں ڈالتا ہے ایسے سے کر کے ڈرانے کے لیے صحافیوں رپورٹروں کو کہ تم میری خبریں چلا. اس نے کہا تم مجھے گھور رہے تھے. حسن ایوب نوجوان ہے، اس نے کہا تم مجھے یہ گھور رہے تھے، تم بندے کھاتے ہو. اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی کھڑے ہو کے دن دہاڑے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے ریکارڈ کے اوپر دو بندوں کو گواہ بنا کے، یعنی دو اس کے ساتھی، اس کے ہم عمر ستور اور ایک اور نوجوان ہے عمران وسیم، غالباً ہاں عمران وسیم، ان دونوں کے سامنے اس حسن ایوب نے کہا ہے دن کی روشنی میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم مجھے گوریاں ڈال رہے ہو، میں تم سے ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں ڈرتا، جو کرنا کر لو، جاؤ، تم کیا مجھے جیل بھیج دو گے؟ کرپشن میں نے نہیں کی، تم نے کی ہے. یعنی اس طرح کے مفہوم کے ساتھ لبے لباب اس کی گفتگو کا اس نوجوان کی یہ تھا کہ اس نے ایسی تیسی جج کے پھیر دی کہ تمہیں نکوریاں پانا ہے، تو ہے کی. یہ ہوتا ہے جب راشی جج ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوتے ہیں، جو رشوت لیتا ہے، جو اپنے چیمبر کو کاروبار کی طرح چلاتا ہے. جو بندیال کی آج ایک گفتگو وائرل بھی ہو رہی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانون جو ہے وہ کاروبار کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، کاروبار کی ترقی کے لیے قانون ہونا چاہیے. اس کاروبار نہیں بندیال جو تم سمجھتے ہو جیسے کاروبار کہتے ہو، لوگوں کی ناجائز، یعنی قاتل سے پیسہ پکڑ کے اس کو بری کر دینا، کسی کا خون بیچ دینا، یہ کاروبار نہیں ہوتا. ٹرک لے کے سیاسی فیصلے کر دینے اور جائز مقدمات کو پیچھے پھینک دینا، بے گناہوں کو جیل میں پھینکوا دینا، اور اس جو انصاف کے لیے، عدل کے لیے تڑپتے ہوئے بے گناہ وہ لوگ جن کا اثر و رسوخ نہیں ہے، جو بیچارے مجبور ہیں اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے، تم ان کو سالوں اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے ہو. یہ کاروبار نہیں ہوتا. یہ ہے وہ لیگیسی ہے جو یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ ہوگی دوسری بات. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے گزارش کروں، انجینئر امیر مقام پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ بنیادی دیکھیے 9 مئی ختم نہیں ہوا. 9 مئی کوئی منزل بھی ایسا سچ نہیں تھا. منزل اس صورت میں ہوتا اگر آرڈر ٹوٹ جاتا، نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ہے، کامیاب، اس کو برداشت کر لیا. تو وہ کوششیں کاوشیں جاری ہیں. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، گروہ ہے. اس میں بدنام زمانہ سمگلر، بدنام زمانہ لینڈ مافیا، بدنام زمانہ منشیات فروش، قبضہ گیر، اٹھائی گیرے، یعنی آپ کہیے کہ آئینی اور قانونی کے نام پر یہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ. اچھا، یہ ایک ہی بیسکلی وہ ہے کرمنل نیٹ ورک. یہ جو مافیا کہا کرتا تھا نا کھوسا، یہ خود وہ مافیا تھا، اس لیے اس کے اندر سے وہ مافیا بول رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا وہ نیٹ ورک ہے. یہ عمران خان اس نیٹ ورک کا سیاسی چہرہ ہے. یہ ساری عمران خان کی پلاننگ نہیں ہو سکتی. وہ اتنا نہ اس کے پاس ذہن ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح بیٹھ کے شطرنج کھیلے. اس نیٹ ورک کالے لوگوں کا سیاسی چہرہ عمران خان ہے. عدلیہ میں ان کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر عطا بندیال، مظاہر، اعجاز الحسن، یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھٹی، یہ ان کے چہرے ہیں. یہ ایک بلا ہے جس کے کئی چہرے ہیں، آکٹوپس. تو سیاسی چہرہ عمران خان اور اس کے ساتھ ہی عدلیہ میں جو اس نیٹ ورک کا مافیا کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے، اسی نیٹ ورک کا ایک دینی چہرہ ہے، جیسا میں نے اس دن پہلے عرض کیا، جس میں یہ مولانا طارق جمیل اور اس کے ساتھی فراڈی، یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عمران خان، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عمران خان، یہ ان کا دینی چہرہ ہے. اور انہی کا میڈیا اور سوشل میڈیا کا چہرہ ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، صریح جھوٹ، واضح جھوٹ، فوٹو شاپ کرتے ہیں، ان لوگوں کی وہ یعنی وہ جو فرانس کا 24 انگلش نیوز چینل ہے، وہ ان کے فراڈ پکڑ چکا ہے. یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے، یعنی کھلے عام بغیرتی سے جھوٹ بولتے ہیں.
اور پراپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹا. یہ ٹی وی چینلز چلاتے ہیں, یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک چلاتے ہیں. یہ بہت بڑی مشین ہے, اس کا ایک فرد نہیں ہے, یہ پوری ٹیم ہے, بھیانک ٹیم جو یہ کام کرتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. عمران خان سے انہی کا جو آرمڈ ونگ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, انہی لوگوں کا جو ہے وہ لال مسجد والے ہیں. لال مسجد والوں کا ٹارگٹ کون ہے؟ فوج, آئی ایس آئی. طالبان کا ٹارگٹ کون ہے؟ فوج, آئی ایس آئی. ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ پی ٹی آئی کا. فوج, آئی ایس آئی. اس مافیا کا ٹارگٹ کون ہے؟ ججوں کا, یہ میڈیا والوں کا. فوج, آئی ایس آئی. یہ سب مل کر ایک ہی چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان کو آئی ایس آئی اور فوج سے مسئلہ نہیں ہے, ان کو مسئلہ جنرل عاصم منیر اور ان لوگوں سے ہے جو فوج اور آئی ایس آئی کو انڈیپینڈنٹ پروفیشنل رکھنا چاہتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ یہ فوج ہمارے, آئی ایس آئی ہمارے مفاد میں کام کرے اور ہماری حکومت یعنی ہمارے اقتدار کو قائم کرے. اور اگر یہ بطور ادارہ ایسا نہیں کرتی تو اس ادارے کو بھی توڑ دو, ریاست کو بھی توڑ دو. اگر اس کے نتیجے میں ریاست ٹوٹتی ہے توڑنے دو, ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے. ان کی دلچسپی کا پاکستان یعنی صرف پنجاب, وہاں پہ ان کی مرضی کا آئی ایس آئی اور فوج کا دھڑا ان کے ساتھ مل کر حکومت ان کی کرے اور یہ لوگ اپنا جو ہے وہ منمانی کریں. اچھا, 9 مئی کے واقعات میں ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر صرف حملے نہیں ہوئے, شہداء کے اس پہ حملے ہوئے, فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون میں کا جو نواز شریف کی سابق رہائش گاہ اور موجودہ دفتر ہے اس کو آگ لگائی گئی تھی. یعنی ان واقعات میں, 9 مئی والے واقعات میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا, فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا اور مسلم لیگ نون کے دفتر پر حملہ ہوا, اس کو آگ لگائی گئی تھی. تو مشترکہ ٹارگٹ کون ہے؟ جنرل عاصم منیر اور نواز شریف. کس کا؟ یہ جو پورا گروہ ہے ایول کا, ایول, اس کے بہت سارے چہرے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس نتیجے میں آیا, یہ کیوں اتنا طاقتور ہے؟ اس کے لیے پھر آپ کو ماضی پر ہونا پڑے گا کہ جب آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی, قانون کی حکمرانی میرے بھائی نہیں ہوگی, پھر بندوق کی حکمرانی ہوگی. اور جب بندوق کی حکمرانی ہوگی تو اس پر بھی چلتے چلتے آخر کار یہ سٹیج آئے گی کہ بندوق کے سامنے بندوق آ جائے گی. اللہ کا شکر یہ ہوا کہ پہلا جو بہت بڑا ایک عذاب بنایا وہ ٹی ٹی پی دہشت گردی کی صورت میں حملہ آور ہو گیا, اس پر قابو پا لیا گیا. پھر اس کے بعد یہی فساد پی ٹی آئی کی شکل میں ایک اور تجربے کے نتیجے میں یہ پی ٹی آئی نے وہی تباہی کی. آج وہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی مل گئے ہیں اور ان کے نمائندے پاکستان کے معاشرے کے ہر طاقتور طبقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سرمایہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا مالکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا فورس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا ایک حملہ 9 مئی کو تھا, یہ بار بار حملہ کریں گے. یہ آنے والے الیکشن میں یہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں ان کو بہت اپنی سیکورٹی کا احساس خیال کرنے کی ضرورت ہے. ان پر بہت حملے ہوں گے. آج امیر مقام پر ابتدا ہوئی ہے پختونخوا سے, یہ پنجاب میں بھی ہوگا. یہ الیکشن کی کمپین کے دوران ٹارگٹ کریں گے پی ایم ایل این کے لیڈرز کو, مینلی ان کو, اور اس کے بعد ظاہر ہے فوج کو بھی ٹارگٹ کریں گے, آئی ایس آئی کو بھی ٹارگٹ کریں گے. لال مسجد والی ایک وہ کہہ چکی ہے کہ انسداد دہشت گردی والا جہاں بھی ملے اس کو مار دو, تم پر حملہ نہ کرے تب بھی مار دو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو فساد چاہیے, انہیں خانہ جنگی چاہیے, انہیں ٹوٹتا ہوا ایک آرڈر چاہیے. اور یہ تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے. دیکھیں, ایول فورسز بھی ہوں گی اور دوسری طرف پازیٹیو فورسز بھی ہوں گی. تو یہ نواز شریف اور مریم نواز کو آج یعنی آج کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے آپ کو یعنی لوگوں کی آپ کہیے نمائندگی کرتے ہوئے جو لوگ پیس اور پراسپیرٹی چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو تاریخ میں ہر جگہ نواز شریف اور مریم نواز کھڑے نظر آئیں گے, عاصم منیر بھی نظر آئیں گے, اور وہیں پہ آپ کو دوسری طرف یہ طارق جمیل بھی ہمیشہ سے دربار میں کھڑا نظر آئے گا, جو کہ یعنی بادشاہ کے ہر ظلم کو وہ گواہی دے گا عوام کے سامنے جا کے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے بادشاہ, لہٰذا جو یہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے. بادشاہ اگر تمہاری بیٹیوں کو اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے, بادشاہ اگر تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیتا, فاقے مار دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, بادشاہ تم پر ظلم کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ طارق جمیل, ہزاروں سال سے دربار میں کھڑا ہوا گواہی دیتا ہے اس ظالم فرعون کے حق میں جو کہ اصل میں فرعون ہوتا ہے, اور اس کو حق یعنی یہ وہ ہے طارق جمیل. اور یہ پورا کا پورا نقطہ نظر. تو اس پر ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ 9 مئی کی رات ابھی ڈھلی نہیں ہے, یہ جاری ہے, اور ہارنا تو پاکستانی ریاست کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لہٰذا ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ جیت رہے ہیں, آگے بھی جیتیں گے, ان فساد کو بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی فتنہ نہ ہی ہو. پولیٹیکل انجینئرنگ یہ جو ہے یہ کام آئین سے بالا اگر ہوں گے تو کب تک پاکستان بچتا رہے گا؟ پہلے بھی نہیں بچا, 71 میں نہیں بچا, ابھی بھی یہ طالبان اور پی ٹی آئی کی بال بال بچے ہیں, ہل کے رہ گیا پورا ملک تجربے کے نتیجے میں. آئندہ بھی اگر ہوگا تو پھر ہمیں تو بچنا ہمارا ضروری نہیں ہے. سو اس دعا کے ساتھ کہ جمہوریت پریویل کرے, الیکشنز خیر خیریت سے ہوں, نواز شریف کی واپسی ہو, اور اس کے بعد ایک اچھی ٹیم, اچھی قیادت ہر سطح پہ پاکستان کو دستیاب ہو. ادھر نواز شریف کی قیادت ہو, ادھر عسکری ایگزیکٹو جو ہے جنرل عاصم منیر ہوں, ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں, اور ایک اکنامک کونسل اسٹیبلٹی آئے اور ہم بھی ترقی کبھی تو دیکھیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.